दरबारी ज्योतिषियों और इनामिलों के अलावा बड़ी रानी को भी इल्म हो गया था कि बाबाजी महाराजा के दुश्मनों को नीस्तु नाबूद करने के लिए चिल्ला काट चुके हैं। लिहाजा रानी ने इनामिलों से कहा कि वो अपने बचाव के अलावा बाबाजी को मारने की कोशिश करे। लिहाजा काले आमिलों ने मिल बैठकर बाबाजी के खिलाफ महाज खोल दिया। इस दौरान उन्होंने होशियारपुर से काली के महापुजारी पंडित रघुमल को भी बुला लिया। तरतूश और बाबाजी के मुवक्किलान इन्हें पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे। बाबाजी को ये खबर मिली कि रघुमल भी नेपाली आमिलों के साथ आमिला है, तो उन्होंने आतूम और तरतूश से मशवरा किया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। करना क्या है बाबाजी सरकार, जिस मंदिर में ये बैठकर सारे काले आमिल साजिशें कर रहे हैं, कहीं तो इसे उस जमीन से उठाकर पलट दूं। आतूम जोश से कहने लगा, आतूम, हमें जज्बाती होने की बजाय बाबाजी के तदब्बुर का मुताबिक काम करना होगा। तरतूश ने उसे ठंडा करने की कोशिश की और समझाया, अगरचे तुम बहुत ताकत रखते हो, मगर ये ना भूलना कि इन काले आमिलों ने अगर कोई खतरनाक जादू या अमल कर दिया तो तुम भी इससे बच ना सकोगे। आतूम कुछ कहने ही वाला था कि बाबाजी ने तरतूश की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, तरतूश सही कह रहा है, अगर हमने मंदिर को इस तरह उलट दिया तो पूरी रियासत में खौफ व हिरास फैल जाएगा। बाबाजी को आतूम की ताकत के बारे में कोई शुबा न था कि वो वाकई अकेला सारे आमिलों पर भारी हो सकता है, लेकिन हिकमत अमली के तहत उन्होंने खुली जंग करने से गुरेज किया। अलबत्ता उन्होंने इन आमिलों के खिलाफ हतमी कदम उठाने के लिए पहले महाराजा को सारी सूरत हाल बता दी और कहा, महाराज सरकार, इस मामले में बड़ी रानी मुलव्विस है। वो इस वक्त भी मंदिर में इन आमिलों के पास मौजूद है जिन्होंने महाराज सरकार को जहरीला मसान खिलाया है। ये सुनते ही महाराजा हत्ते से उखड़ गया और कड़क कर बोला, निहाल शाह, तुम अपने काम करो और हम अपना काम करते हैं। राजपाट के मामले में हमें मालूम है हमें क्या करना होगा, इसलिए हम अभी और इसी वक्त सिपाहियों को मंदिर में भेजकर इन पापियों का नष्ट मार देंगे। इससे कबल के बाबाजी महाराजा को कुछ समझाते, महाराजा ने ताली बजाकर दरबान को तलब किया और इसे मुहाफिज आला को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद वो आ गया और महाराजा का हुक्म पाते ही इसने सिपाहियों को साथ लिया और मंदिर पर हमला बोलने चला गया। इस दौरान बाबाजी वापस हवेली में चले गए थे। मुवक्किलान ने उन्हें अजीबोगरीब इत्तलात दी, लिहाजा उन्होंने तरतूश और आतूम को बुलाकर महाराजा के फैसले से आगाह किया और उन्हें बताया, मुझे यकीन है सिपाही इन काले आमिलों पर काबू नहीं पा सकेंगे। फिर क्या होगा? तरतूश ने पूछा। मुझे इन आमिलों के खिलाफ कदम उठाने से पहले बहुत सोच विचार करनी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुझ पर कोई हमला नहीं किया। अगर तो वो कोई ऐसी हरकत कर देते तो अब तक मैं इन्हें जवाब दे चुका होता। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? तरतूश ने एक बार फिर दरियाफ्त किया। मेरे मौकिलान ने मुझे आगाह किया है कि रघुमल ने नेपाली आमिलों को मेरी क़ुव्वतों से आगाह कर दिया है और इन्हें मुहतात रहने का मशवरा दिया है, वरना वो फिर वही आजमूदा तरीका इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश करते। अगर सिपाही नाकाम लौट आए और महाराजा ने आपसे हतमी कदम उठाने के लिए कहा तो फिर क्या करेंगे? इस बार नूरदीन ने सवाल किया था। बाबाजी ने जब पहली बार यहाँ आए थे तो नूरदीन को इधर ही छोड़ गए थे। वो अब हवेली में बाबाजी के पास ही रहने लगा था। नूरदीन, तब मुझे वाकई आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि नेपाली आमिल आसानी से काबू में नहीं आएंगे। आतूम ने मुझे बताया है कि इन आमिलों ने अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया है और इसके लिए काफिर जिन्नात और चुड़ैलों को बुला लिया है। इससे क्या होगा सरकार? आप पहले भी तो जंगलीवाल की चुड़ैलों और नमूलिया के मंदिर का हिसार तोड़ चुके हैं, अब क्या दुश्वारी है? नूरदीन ने उलझते हुए पूछा। असल मसला आतूम और तरतूश की वजह से पेश आ सकता है, बाबाजी ने इंकिशाफ किया। ये भी जिन्नात हैं और बेतहाशा इल्म और ताकत रखते हैं, जबकि काले आमिलों के काफिर जिन्नात भी ताकतवर कबीलों से लिए गए हैं। इसलिए अगर आतूम और तरतूश ने हमला किया तो काफिर जिन्नात काले आमिलों का दिफा करेंगे, जिससे क़यामत आ जाएगी। फिर इस खून रेज जंग को रोकना मुमकिन न होगा। आतूम और तरतूश इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर ये जंग जिन्नात के दरमियान छिड़ गई तो इनके कबीले भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। फिर जाहिर है पूरी रियासत तूफानों की जद में आ जाएगी। लिहाजा हमें इस मामले पर खासी सोच विचार करनी होगी। इसी लम्हे बाबा जी का एक मुवक्किल हैरत अंगेज खबर लेकर आ गया। उसने बताया कि काले आमिलों ने मंदिर पर हमला करने वाले सिपाहियों को अंधा कर दिया है। सिपाही जो ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सुलगती राख का एक स्याह तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने सिपाहियों को अपनी लपेट में ले लिया और वो सारे अंधे हो गए हैं। महाराजा को जो ही ये इत्तला मिली, वो मजीद सिपाही लेकर मंदिर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन महारानी रूपा ने उसे समझा बुझाकर रोक लिया है और अपने मुहाफिज को आपकी तरफ भेज दिया है, जो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुँचने वाला है।
اس سے بیشتر کہ مہاراجا کا محافظ حویلی پہنچتا، باوا جی نے اپنی پراسرار طاقتوں کو ساتھ لیا اور محل کی طرف چل دیے۔ اس خبر نے ان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ محل میں پہنچتے ہی انہوں نے مہاراجا سے کہا، میں نے کہا تھا یہ کام سپاہیوں کے کرنے کا نہیں ہے، لیکن مہاراج سرکار نے ہماری بات نہیں مانی، مگر تم نے بھی تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ہمارے دشمن ہمارے ارد گرد پھیلتے جا رہے ہیں اور ابھی تک تمہارے چلے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ مہاراجا باوا جی کی بات سن کر بھڑک اٹھا، مگر باوا جی تحمل کے ساتھ بولے، سرکار وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے بہت سے حفاظتی حصار قائم کرنے تھے جو اب میں کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے آخری قدم اٹھانے سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے۔ تم نے جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے لیے جتنا دھن چاہیے ہمیں بتا دو۔ مہاراجا نے اپنے لہجے پہ قابو پاتے ہوئے کہا، راج پاٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو ہی یہ معلوم ہو کہ مہاراج کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سازشوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے راج سنگھاسن کو زیادہ دیر تک دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ باوا جی کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ مہاراجا کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، لہٰذا انہوں نے حویلی پہنچتے ہی اپنا سامان اٹھایا اور اس مندر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سارے کالے عامل موجود تھے۔ آتوم اور ترتوش بھی ان کے ساتھ تھے۔ نور دین نے بھی ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی، مگر باوا جی نے اسے حویلی میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ مندر سے ایک کوس کے فاصلے پر ویران سی جگہ تھی۔ یہ پہاڑی کا ایک ہموار خطہ تھا جو 2 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، وہاں سے مندر کا کلش دکھائی دیتا تھا۔ شام کا پہر تھا۔ باوا جی نے وہاں چوکی لگانے کے لیے جگہ تیار کی اور پھر ایک بڑا سا دائرہ کھینچ کر حصار قائم کر دیا اور پھر خود اس کے اندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حصار کے باہر اپنے موکلان کو بٹھا دیا تھا، جبکہ آتوم، ترتوش اور مستان باوا جی کے پاس دائرے میں بیٹھ گئے تھے۔ باوا جی نے آتوم سے کہا کہ وہ ایک بڑا سا تندور بنا دے اور اس میں مشک کافور چھڑک دے۔ آتوم نے پلک جھپکنے میں تندور بنا دیا اور ان میں مشک کافور چھڑک دی۔ ویرانے میں عجیب سی مہک چھا گئی۔ پھر انہوں نے سندل کی لکڑی جلانے کا حکم دیا اور کہا، اس آگ میں اس وقت تک لکڑی ڈالتے رہنا جب تک ہم نہ روک دیں۔ ترتوش نے آگ جلانے کی ذمہ داری مستان پر ڈال دی اور وہ خود باوا جی کے ساتھ مل کر چوکی لگانے لگا۔ جو ہی سندل کی لکڑیوں نے آگ پکڑی، باوا جی نے پڑھائی شروع کر دی۔ تندور کی آگ کسی آتش فشاں کی طرح اوپر اٹھنے لگی اور دائرے کے اندر اس کی حدت بڑھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آگ یوں ہی جلتی رہی تو کچھ ہی دیر میں آگ کا طوفان آ جائے گا۔ باوا جی نے پڑھائی کی ابتدائی دور ختم کیا اور ترتوش سے جلالی انداز میں کہا، مجھے کالے کبوتروں کا 1 من خون چاہیے۔ ترتوش نے عجیب سی نظروں سے باوا جی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخ آگ کا طوفان سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے باوا جی کو جلال کی اس کیفیت میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جھٹ سے گیا اور 10-15 منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس نے بڑا سا کنستر اٹھایا ہوا تھا۔ باوا جی نے کچھ پڑھنے کے بعد کنستر پر پھونک ماری اور کہا، اسے اب آگ میں پھینک دو۔ باوا جی نے آنکھیں بند کر کے ترتوش کو حکم دینے لگے، خود آگ کے قریب نہ جانا ورنہ جل جاؤ گے، خون کو کنستر سمیت ہی پھینک دو۔ آتوم باوا جی کے اس عمل کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باوا جی نے کافر جنات کو مارنے اور ان کی طاقتیں سلب کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ آتوم اور ترتوش، تم دونوں حصار سے باہر چلے جاؤ، مستان کو بھی لے جاؤ، جب میں آواز دوں تب آنا۔ آتوم اور ترتوش مستان سمیت حصار سے باہر چلے گئے اور باوا جی خود آگ کے تندور کے پاس جا کر یوں بیٹھ گئے جیسے آگ تاپنے کے لیے بیٹھے ہوں۔ وہ مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور ساتھ آگ پر پھونکے مارتے جا رہے تھے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے آگ سے گلے ملنے کے لیے اسے پکار رہے ہیں۔ آؤ کالے بدبختو آؤ، کافرو ادھر آؤ، آج میں تمہیں تمہاری آگ سے ہی جلا دوں گا۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ ویران خطے میں جیسے بھونچال آ گیا۔ جدھر سے مندر کا کلش دکھائی دے رہا تھا، سیاہ چمگادڑوں کا ایک بہت بڑا غول اس طرف آنے لگا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، لمبی زبانیں بھی سرخ تھیں اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی کہہ رہی تھیں، ہم آ رہی ہیں، آج ہم تمہارا خون پی جائیں گی۔ لیکن ان بدبخت سیاہ چمگادڑوں کی یہ حسرت ہی رہی۔ وہ جو ہی حصار کے قریب پہنچی، ایک دم دیوانی سی ہو گئی۔ فضا میں یکلخت ایک عجیب سی سڑانڈ اٹھی اور اس کے ساتھ ہی تندور کی آگ کئی 100 فٹ تک بلند ہو گئی۔ آؤ اور میرا خون پیو حرام زادیوں۔ باوا جی دھاڑے تو سیاہ چمگادڑیں دیوانگی میں کہنے لگیں، نہال شاہ ہمیں راستہ دے دو، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ۔ وہ دیوانہ وار حصار کی گرد چکرانے لگی۔ یہ سڑانڈ کالے کبوتر کے خون سے پیدا ہوئی تھی۔ سیاہ چمگادڑیں جو دراصل چڑیلی تھیں، انہیں یہ سڑانڈ بہت بھاتی ہے، وہ اس کی بو لینے کے لیے دیوانی ہو جاتی ہیں۔ باوا جی نے اپنی انجیر کی پرانی شاخ کو حصار کی طرف کیا اور کہا،
انہیں اندر آنے کا راستہ دے دو۔ بابا جی کا حکم پاتے ہی ان کے موکلان نے حصار کا ایک دروازہ کھول دیا اور دیوانی سے چمگادڑیں اپنے بھیانک اور اصل روپ میں آ گئیں۔ ان کی بس یہی غلطی تھی، حصار سے باہر انہیں آگ دکھائی نہیں دی تھی، لہٰذا جو ہی وہ حصار میں داخل ہوئیں بابا جی نے موکلان کو حکم دیا دروازہ بند کر دو۔ حصار کا دروازہ بند ہوتے ہی چڑیلیں بے بسی کے عالم میں یوں فلک بس آگ میں گرنے لگیں جیسے اونچے اونچے پہاڑوں سے کوئی پتھر گرتا ہے تو نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ چڑیلوں کا سارا غول تندور کی آگ کی نظر ہو گیا اور اس کی آگ خون آشام درندگی کے ساتھ بے صبری کے ساتھ اور بڑھنے لگی۔ ادھر مندر میں بیٹھے کالے عاملوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کالی چڑیلیں نہال شاہ کی چوکی کی نظر ہو گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ وہ حصار کو توڑ کر نہال شاہ کو اٹھا لائیں۔ کافر جنات کا ایک جتھا بابا جی کے حصار کی طرف بڑھا تو آتوم انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور طرطوش سے کہنے لگا، میں ان کو جانتا ہوں، یہ ناگر قبیلے کے جن ہیں، ان کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہے، آؤ ان سے دو دو ہاتھ کریں۔ نہیں آتوم، بابا جی نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ طرطوش نے کہا، وہ اس بات پر ناراض ہوں گے، ممکن ہے ہمارے لڑنے سے ان کا کوئی عمل الٹا پڑ جائے۔ میں بابا جی کو سمجھا لوں گا، تم اگر ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے تو نہ لڑو، مگر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آتوم یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کافر جنات کے جتھے کو دیکھ کر للکارنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ برق کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ بابا جی نے جو ہی دیکھا کہ آتوم ان کی اجازت کے بغیر جنات سے لڑنے چلا گیا ہے تو انہیں بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ جلال کے عالم میں اٹھے اور بے اختیار ہو کر حصار سے باہر نکل گئے۔ بابا جی نے جو ہی حصار سے باہر قدم رکھا تندور کی آگ یک دم بجھ گئی اور ہر سو اندھیرا چھا گیا اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ بابا جی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حصار سے باہر آ کر جنات کا مقابلہ کرے، لیکن بابا جی کے لیے کھلے عام جنات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس دوران طرطوش اور مستان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کے گرد حصار قائم کرنے کی کوشش کی، مگر کافر جنات کی بھاری جمعیت نے وہ حصار توڑ دیا اور بابا جی پر حلہ بول دیا۔ بابا جی نہال شاہ نے خود کو بچانے کی بے حد کوشش کی اور طرطوش کو حصار کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا، لیکن طرطوش نے انہیں بتایا کہ حصار کے اندر اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا کیونکہ تندور کی آگ بجھ چکی ہے۔ یہ سن کر بابا جی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور پژمردگی کے تاثرات ابھرے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ انجیر کی شاخ کو اپنے ارد گرد گھما کر خود کو کافر جنات سے بچانے کی کوشش کرنے لگے، مگر ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے زیادہ دیر تک جم کر نہ لڑ سکے۔ کافر جنات نے بابا جی کی ٹوٹتی ہوئی مزاحمت سے فائدہ اٹھایا اور جھٹ سے ان کی چھڑی چھین لی، پھر انہیں پکڑ کر فضا میں غائب ہو گئے۔ بابا جی کو یوں لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کی سرب فلک چوٹی سے کسی گہری تاریک کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہوں۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے، اس لمحے وہ کسی کلام سے بھی استفادہ نہ کر سکتے تھے۔ ان کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ بابا جی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو بے بسی کی حالت میں پایا۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور منہ کے اندر بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا تاکہ وہ کوئی علم نہ پڑھ سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کافر جنات ان پر غلبہ پا لیں گے، لیکن اپنی ذرا سی جذباتی غلطی کے باعث وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اگر وہ حصار سے باہر نہ آتے تو یقیناً اپنے دشمنوں پر غالب آ جاتے، مگر آتوم کے غلط فیصلے نے انہیں بھی حصار سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ طلسمات کی دنیا کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی عامل چلہ کاٹتا ہے یا چوکی لگاتا ہے تو اپنے گرد حصار قائم کر لیتا ہے۔ عملیات اور پراسرار دنیا میں حصار کے حوالے سے یہ بات بہت عجیب ہے کہ جب کوئی کالے علم کا پجاری اپنے گرد حصار قائم کر کے خود کو بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ اس کا حصار کوئی بھی مسلمان اگر اس کا ایمان پختہ ہے توڑ دیتا ہے، جبکہ کسی باعمل مسلمان عامل جو غیر شرعی احکامات بجا نہ لایا ہو یا اللہ کے نیک بندے کا حصار توڑنا کالے علم کے پجاریوں کے بس کی بات نہیں۔ کالے علم کے پجاری اپنی اس کمزوری سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، مگر شیطان انہیں حصار کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ حرکات کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں قائل کرتا ہے کہ اگر وہ فلاں مکروہ حرکت کریں گے تو ان کی شکتی میں اضافہ ہوگا۔ شیطان کے یہ بہکاوے ہی دراصل کالے علم کے پجاریوں کا دھرم ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا جی ہمیشہ سے چلے اور چوکی کے پکے تھے، مگر انسان تو خطا کا پتلا ہے، کبھی نہ کبھی اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، سو نیپالی عاملوں نے انہیں حصار سے باہر آنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ بابا جی ایک تاریک اور انتہائی بدبودار جگہ پر قید تھے، کھپ اندھیرے میں انہیں اپنے وجود کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس متعفن ماحول میں سانس لینا بھی دوبر ہو چکا تھا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد اس تاریکی میں کسی کی بوجھل سانسوں کا احساس ہوا تو انہیں اندھیرے میں کچھ سائے حرکت کرتے نظر آنے لگے،
جب انہوں نے ارتقا سے توجہ سے کام لیا تو وہ سارے حوالے واضح ہو گئے۔ بابا جی بول نہیں سکتے تھے، مگر جب ان کی آنکھوں نے تاریکیوں کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے قلب و ذہن میں ہم آہنگی اور یکسوئی پیدا ہوئی، اور انہوں نے دل میں وظائف کا ورد شروع کر دیا۔ نوری اور نورانی علوم کے ماہر عاملوں پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے قلب و ذہن کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جن علوم کا ورد کرنا چاہتے ہیں انہیں زبان سے ہی ادا کریں۔ اگر وہ قلب و ذہن میں یکسوئی کے ساتھ وظائف و عملیات کا ورد کریں تو ان کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، جبکہ کالے عاملوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کفر کا قفل لگا دیتا ہے، انہیں اپنے عملیات کے لیے زبان چلانی پڑتی ہے۔ اگر کسی کالے جادو کے عامل کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا جائے تو اس کا سارا علم بیکار ہو جاتا ہے، منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پراسرار قوتوں کو پکارنے کے لیے جاپ نہیں کر سکتا۔ بابا جی جو دل میں وظائف پڑھ رہے تھے، تاریکیوں میں اجالے پیدا ہونے لگے اور حیرت انگیز طور پر پرسیاں ڈھیلی پڑنے لگیں جن سے ان کو باندھا گیا تھا۔ انہیں یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ انہیں طلسماتی دھاگوں سے باندھا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے خود کو ان کے سحر سے مکمل طور پر آزاد کرنے کے لیے وظائف جاری رکھے اور پھر ان طلسماتی دھاگوں کو ذہن میں لا کر خیالی پھونک مار دی۔ اس کے ساتھ ہی طلسماتی دھاگے ٹوٹ گئے۔ بابا جی نے خود کو آزاد کراتے ہی سب سے پہلے اپنے منہ سے کپڑا نکال کر دور پھینک دیا اور اپنے پورے جلال کے ساتھ اندھیرے میں چوکی لگا کر بیٹھ گئے۔ تاریکیوں میں لہراتے ہوئے سائے بابا جی کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخو پکار کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی عجیب سی گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یوں لگا جیسے بہت سارے لوگ اشلوک پڑھتے ہوئے اس اندھیری کوٹھڑی کی جانب دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ بابا جی اب ہر غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس سے قبل کہ اندھیری کوٹھڑی کا کوئی دروازہ کھولتا، انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے جلالی موکلین کو طلب کر لیا۔ ہر عامل، چاہے وہ کالے علم کا پجاری ہو یا نوری علم کا، اس کے موکلین ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں: موکل علوی جمالی، موکل علوی جلالی، موکل سفلی جمالی، موکل سفلی جلالی اور موکل قدسی۔ موکل قدسی کو اہل تقویٰ اور انتہائی برگزیدہ لوگ ہی تابع کر سکتے ہیں، جبکہ موکل علوی جلالی اور جمالی کو صحیح العقیدہ مسلمان تابع کر سکتے ہیں۔ دوسرے موکلین کو کوئی بھی تابع کر سکتا ہے۔ موکل اپنے مخصوص کلمات کے تحت ہی تابع ہو سکتے ہیں اور عامل کا حکم بجا لاتے ہیں۔ بابا جی نے موکل علوی جلالی اور جمالی تابع کیے ہوئے تھے اور وہ ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ یہ موکلین بعض حالات میں جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، خاص طور پر کافر جنات تو انہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ موکلین کے حاضر ہوتے ہی بابا جی نے حکم دیا، مجھے بتاؤ کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ موکل علوی جمالی نے قہر آلود نظروں سے اپنے گرد و پیش میں دیکھا تو اس کی نظریں دیواروں کو چیرتی ہوئی دور دور تک چلی گئیں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، بابا جی سرکار، آپ کالے عاملوں کے قبضے میں ہیں اور یہ مندر کا ایک تہخانہ ہے جہاں اس وقت آپ موجود ہیں۔ اشلوک اور گھنٹیوں کی آوازیں بہت قریب آ گئی تھیں۔ بابا جی موکل علوی جلالی سے بولے، پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں۔ اس سے بیشتر کہ موکل کچھ بتاتا، اندھیری کوٹھڑی یکلخت روشن ہو گئی اور بدروحوں کا ایک غول اندر وارد ہو گیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں روشن دیے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بابا جی نے ایک عمل پڑھا اور ان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی۔ ہوا کا ایک بگولا سا پیدا ہوا اور آنن فانن تمام دیے بجھ گئے، لیکن دوسرے ہی ثانیے میں ایک بار پھر جل اٹھے۔ اس بار ان کی روشنی پہلے سے بہت تیز تھی۔ بابا جی نے ایک بار پھر روشن دیے بجھانے کے لیے پھونک مارنی چاہی تو ان کے کانوں میں ایک کرخت نسوانی آواز پڑی، نہال شاہ، تم ساری عمر بھی پھونکے مارتے رہو گے تو یہ دیے نہیں بجھ سکتے، یہ پھر جل اٹھیں گے۔ بابا جی نے دوسری بار پھونک مارنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سخت لہجے میں بولے، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میں دیوتاؤں کی داسی ہوں، میرا نام پدمنی ہے۔ وہ تمام حشر سامانیوں کے ساتھ بابا جی کے قریب آئی تو اس کے گرد کھڑی چڑیلوں نے دیے اوپر کر دیے۔ پدمنی سیاہ لبادے میں ملبوس تھی، دیے کی روشنیوں میں اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ بابا جی دم بخود اسے دیکھتے رہ گئے۔ کیا تم انسان ہو؟ بابا جی نے خیال انگیز لہجے میں پوچھا۔ نہال شاہ، کیا تم یہ نہیں جان سکتے کہ میں گوشت پوست کی بنی ہوئی ایک عورت ہوں؟ پدمنی نے طنز سے کہا، یقین کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھو کر دیکھ لو۔ اس نے اپنا مخروطی ہاتھ آگے کر دیا۔ بابا جی بے اختیار اس کا ہاتھ چھونے لگے تو ان کے موکل جلالی نے ان کا ہاتھ اپنے قابو میں کر لیا۔ بابا جی یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ شیطان کی پجارن کو چھو کر اپنے نفس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ پدمنی نے یہ سنا تو مکروہ قہقہہ لگا کر بولی، نہال شاہ، تمہارا موکل بڑا چالاک ہے، اس نے تجھے بر وقت بچا لیا۔
اگر تم مجھے چھو لیتے تو میں تم پر غالب آ جاتی۔ اس لمحے بابا جی کو خود پر بے تحاشا غصہ آیا کہ وہ اس عورت کی صرف ایک بات پر بے بس کیوں ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے مرتبے اور حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو انہوں نے پدمنی سے سخت انداز میں باز پوچھ کرنی چاہی، مگر پدمنی نے انہیں چکرا کر رکھ دیا اور انہیں بتایا، نہال شاہ، مجھے تمہاری سیوا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے مہان پجاری چاہتے ہیں کہ تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ اور خاموشی سے اپنے دیس چلے جاؤ۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو وہ تمہیں یہاں ترسا ترسا کر مار دیں گے۔ بابا جی بولے، مجھے تمہاری سیوا کی ضرورت نہیں اور نہ میں شیطان کے پجاریوں کے آگے جھک سکتا ہوں۔ تم اپنے پجاریوں کو یہ بات بتا دو کہ نہال شاہ کو قید کرنا اس قدر آسان نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے موکل سے کہا، تم جاؤ اور جا کر ترتوش اور آتوم کی خبر لاؤ۔ اس پر موکل جلالی کہنے لگا، بابا جی، جنات ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہوں نے مندر میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ بابا جی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ جنات پراسرار قوتوں کے حامل ہونے کے باوجود اپنے قبائل اور مافوق الفطرت عناصر کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے مندر کی پراسرار حدود میں گھسنے کی کوشش کی تو ابلیسی قوتیں ان سے ٹکرا جائیں گی، جس سے ان کی دوستوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہیں اس لمحے آتوم پر بے تحاشا غصہ آیا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے انہیں دشمنوں کے ہتھے پہ چڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد پدمنی سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک مجھے میرے گرو واپس نہیں بلا لیتے۔ تم یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ بابا جی نے ناگواری سے پوچھا۔ میں تمہیں ہر اس عمل سے روکوں گی جو تم ہمارے دیوتاؤں کے خلاف کرو گے۔ پدمنی ٹھوس لہجے میں بولی تو بابا جی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اتنی قوت ہے کہ تم مجھے وظیفہ کرنے سے روک سکو؟ ہاں، میں کالی کی پجارن ہوں، میں تمہیں پلید کر دوں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے پدمنی؟ بابا جی ہاتھ جھٹک کر بولے، اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گی۔ تمہیں مارنے کے بعد میں سمجھوں گا کہ شیطان کی پجارن ایک عورت میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ تو پھر اپنی شکتی آزما کر دیکھ لو۔ پدمنی نے بابا جی کو اکسایا۔ بابا جی نے جلالی انداز میں اس کی طرف دیکھا، دیکھو، میں شعبدہ باز نہیں، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن پدمنی بھی اپنی ہٹ کی پکی تھی۔ وہ بابا جی سے چند قدم کے فاصلے پر دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ اس کی چڑیلیں اس کے گرد حصار بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ بابا جی کے لیے اب چوکی لگا کر پدمنی کے مقابل بیٹھنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ چوکی لگانے سے پہلے وہ اپنے گرد حصار کھینچنے لگے تو وہ عجیب ہذیانی انداز میں قہقہے لگانے لگی۔ بابا جی نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، نہال شاہ، مندر کی جگہ پر حصار کھینچ رہے ہو؟ یہ پلید مٹی تمہاری حفاظت نہیں کرے گی۔ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ بابا جی عملیات کی دنیا کے خوگر تھے۔ وہ پدمنی کی بات سن کر گویا ہوئے، خبیث عورت، مٹی کبھی پلید نہیں ہوتی، تو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ یہ کہہ کر وہ حصار کا دائرہ لگانے لگے تو یکلخت انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے بدن پر کوئی گیلی چیز آ گری ہو۔ دیے کی روشنی میں انہیں اپنے کپڑوں پر گرنے والا سیاہی مائل سیال مادہ نظر آ گیا۔ انہوں نے انگلی لگا کر اسے دیکھنا چاہا تو ایک بدبودار جھونکا ان کے نتنوں سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار تھوک کر چلائے، بدبخت عورت، اپنی گندی چڑیلوں سے کہو اپنی گند یہاں نہ پھیلائیں۔ پدمنی نے جواب میں مکروہ قہقہہ لگایا اور کچھ نہ بولی۔ بابا جی کے سفید کپڑوں پر چڑیلوں نے اپنا فضلہ پھینک دیا تھا۔ یہ گندگی سیاہی مائل چکنی مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ بہت سے کالے عامل کسی گھر میں نحوست اور نجاست پھیلانے کے لیے چڑیلوں کی گندگی اور ناپاک جانوروں اور پرندوں کا خون، کتے، سور اور الو کا لہو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے جادو کروانے والے اپنے دشمن کے گھروں میں پھینکواتے ہیں۔ لوگ اسے خون کی بارش سمجھتے ہیں۔ خون کے یہ چھینٹے یا چڑیلوں کی گندگی کے چھینٹے کسی انسان پر پڑ جائیں تو عاملوں کے حساب سے وہ نحوست کا شکار ہو جاتا ہے اور پاکیزہ ہونے کے لیے باقاعدہ طہارت کرائی جاتی ہے۔ پدمنی نے بابا جی پر بڑا اوچھا وار کیا تھا، لہٰذا وہ بے بسی سے دل ملا کر رہ گئے، کیونکہ وہ نجاست کے باعث قرآنی آیات کا ورد نہیں کر سکتے تھے۔ نوری علم کے عاملوں کو ہر وقت باوضو رہنا ہوتا ہے، دوسری صورت میں ان کا علم کمزور پڑ جاتا ہے۔ بابا جی نے چوکی لگانے کا ارادہ موقوف کیا اور اپنے جلالی موکل سے پوچھنے لگے، تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ جلالی موکل بھی ان کی طہارت کے ختم ہونے کے باعث کمزور ہو گیا تھا۔ موکلان جنات کی طرح کی مخلوق نہیں ہوتے، یہ دراصل عامل کے علوم کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پراسرار دنیا کا نظام بھی نہایت پراسرار بنایا ہے، مگر انسان کو اس پر برتری دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی انسان مخفی علوم کی طاقت حاصل کر لیتا ہے وہ حسب استطاعت اپنے ہمزاد یا موکلان پیدا کر لیتا ہے۔
عملیات کرنے والے اکثر عامل حضرات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنات کے ذریعے سائل کے مسائل حل کراتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ جنات پر قابو پانا بہت مشکل کام ہے، البتہ یہ عامل موکلان کو اپنا مطیع کر لیتے ہیں جو ان کے لیے خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ بابا جی اپنے موکل کی مجبوری سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی طہارت کا وقت گزر گیا تو ان کا موکل جلالی بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، لہٰذا انہوں نے موکل کی حاضری ختم کر دی اور خود تنہا طلسم کدے میں پدمنی کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ان کے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر نہ آئی جس کے باعث وہ فوری طور پر ان خبیثوں سے نجات حاصل کر پاتے۔ اس سوچ بچار میں ایک پہر کٹ گیا۔ پدمنی اس دوران بابا جی کے ساتھ شرارتوں میں الجھتی رہی اور بابا جی اس سے اپنا دامن بچاتے رہے، البتہ اس کشمکش کے باعث انہیں چلبلی اور دیو مالائی حسن کی مالک پدمنی کی قربت گوارا لگنے لگی تھی، اس لیے کہ پدمنی نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا۔ وہ اس بات پر حیران بھی تھے کہ پدمنی اور مندر کے پجاری ان کے ساتھ کیوں حتمی فیصلہ نہیں کر رہے۔ اصولی طور پر تو انہیں اب تک بابا جی کو مار دینا چاہیے تھا، مگر کافی وقت گزر جانے کے باوجود وہ بابا جی سے رعایت برت رہے تھے، حالانکہ اب وہ طلسمی بندشوں سے بھی آزاد ہو چکے تھے۔ بابا جی نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا، مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ کالے پجاری ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران دوسرا پہر بھی کٹ گیا، لیکن سوائے پدمنی کے ابھی تک کوئی اور شیطان ان تک نہیں پہنچا تھا۔ بابا جی اب اپنے اندر نقاہت بھی محسوس کرنے لگے تھے، اگرچہ انہیں اپنی بھوک پر قابو تھا، مگر بدن میں بڑھتی ہوئی ناتوانی کے باعث اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں دشواری محسوس کر سکتے تھے۔ بابا جی نے اپنی قوتوں کو مجتمع کیا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ عملیات پڑھنے لگے، لیکن دوسرے ہی لمحے انہیں ذہنی طور پر شدید دھچکا لگا اور یہ انکشاف ہوا کہ وہ علوم کی پراسرار قوتوں سے فیضیاب نہیں ہو رہے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے دل کی طہارت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں ان سے کوئی ایسی غیر شرعی حرکت تو سرزد نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے غیبی طاقتیں ان کی مدد نہیں کر رہیں۔ بابا جی نے ایک بار پھر یکسوئی کے ساتھ اپنا محاسبہ کیا تو انہیں یہ خیال ترک کر دینا پڑا کہ ان کے علوم کی طاقتیں جواب دے چکی ہیں۔ یہ ان کا وہمہ تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے طلسمی دھاگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے علوم سے استفادہ کیا تھا اور اپنے موکل کو بھی طلب کر لیا تھا۔ اگر ان کے علوم بے بس ہو چکے تھے تو وہ طلسمی دھاگوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی موکل جلالی کو بلا سکتے تھے۔ آخر اب ان کے علوم کی طاقت سلب کیوں ہو گئی تھی؟ کیا چڑیلوں کی گندگی کے باعث وہ ناپاک ہو گئے تھے اور اس کی نحوست کے باعث غیبی طاقتوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی تھی؟ بابا جی جو اس بارے میں سوچتے ان کا ذہن الجھتا چلا گیا۔ وہ خود کو پدمنی کے سامنے لاچار سمجھ چکے تھے، ان پر اب بھوک نے بھی غلبہ پا لیا تھا اور وہ نقاہت محسوس کر رہے تھے۔ بھوک کے باعث ان کی یکسوئی کا عمل بھی متاثر ہو رہا تھا۔ ایک بار ان کے دل میں آیا کہ پدمنی سے کہہ کر کھانے کے لیے کچھ منگوا لیں، مگر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر انہوں نے ایک بار بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا تو پدمنی اور کالے پجاری انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کئی پہر گزر چکے تھے، بابا جی بھوک کے ہاتھوں بالکل نڈھال ہو گئے تھے اور اب قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے کہ اچانک پدمنی اور چڑیلیں سرشاری کے ساتھ جھومنے لگی۔ پدمنی سے بابا جی کی حالت چھپی نہ رہ سکی تھی، وہ جھومتی ناچتی قہقہے لگاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور بابا جی کے بالکل قریب جا کر بولی، نہال شاہ، تجھے تو بھوک نے ہی مار دیا ہے، ہمارا مقابلہ کیا کرو گے؟ بابا جی نے اپنے وقار کو سلامت رکھنے کی خاطر خود کو سنبھالا اور بولے، پدمنی، تم اور تمہارے کالے پجاری بڑی ذلت آمیز موت مرو گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں مر گیا تو تم زندہ رہو گی، تمہارا حشر کالے پجاریوں سے بھی بدتر ہوگا۔ جواب میں پدمنی نے مکروہ قہقہا لگایا اور اپنے چڑیلوں کے ساتھ بابا جی کو تنہا چھوڑ کر قید خانے سے نکل گئی۔ بابا جی اب تنہا تھے، وہ اپنے بے قابو ذہن کو آخری بار قابو کرنے کے لیے جتن کرنے لگے۔ انہیں ایک امید ہوئی تھی کہ پدمنی اور چڑیلوں کے چلے جانے سے ان کی نحوست اب کچھ دیر کے لیے ٹل گئی ہوگی، لہٰذا انہوں نے جب خود کو سنبھالنے کے لیے وظائف کا سہارا لیا تو قدرت نے ان کے بجھے چراغوں کو روشنی عطا کر دی اور بابا جی کے دل کی قندیلیں روشن ہونے لگیں۔ وظائف نے ان کی روح اور بدن کو حرارت مہیا کر دی تھی اور کچھ ہی دم میں وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر توانائی محسوس کرنے لگے۔ نحوست کے بادل چھٹ چکے تھے۔ بابا جی نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے موکلان جلالی کو طلب کر لیا۔ موکلان کے حاضر ہوتے ہی قید خانے میں ہلچل سی مچ گئی اور مندر میں نامانوس سی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ گھنٹیوں کے بجتے ہی پدمنی اپنی چڑیلوں کے ساتھ قید خانے میں وارد ہو گئی، لیکن اس سے قبل کہ وہ حالات سے آگاہ ہوتی، بابا جی نے عملیات کے زور پر اسے بے بس کر دیا اور موکلان نے اس کے چڑیلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بابا جی نے پدمنی کو ایک موکل کے حوالے کیا اور کہا، تم اس پر پہرا دو، اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا گلا دبا دینا۔
پدمنی کی نظروں میں حیرانی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، مگر کالے پجاریوں اور دیوتاؤں کی داسی ہونے کے ناطے وہ خود کو بے حد طاقتور سمجھتی تھی۔ لیکن اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کالے پجاری اور دیوتا کس قدر بے بس ہیں۔ بابا جی نے کچھ ہی دیر میں مندر میں طوفان برپا کر دیا تھا اور آتوم اور ترتوش کو بھی مندر میں بلانے پر قادر ہو گئے تھے۔ انہوں نے رگھومل اور نیپالی عاملوں کو ان کی ابلیسی قوتوں سمیت جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بابا جی نے یہ کہہ کر پدمنی کو زندہ چھوڑ دیا کہ وہ ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ پدمنی کے پاس اگر کوئی پراسرار طاقت ہے بھی تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بابا جی نے مندر سے باہر آ کر سب سے پہلے غسل کیا اور وضو کے بعد نوافل ادا کیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد آتوم کی خبر لی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، مگر جب آتوم نے معافی مانگ لی تو بابا جی نے اسے معاف کر دیا۔ اس بار بابا جی نے گاؤں میں آتے ہی شادی کر لی۔ اب انہوں نے گھریلو ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے زمینوں پر بھی توجہ دینا شروع کر دی۔ اس دوران نیپالی دربار سے انہیں بار بار بلاوا بھی آتا رہا تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا تو انہوں نے اس کا نام گلشیر رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بابا جی ایک بار پھر نیپال چلے گئے اور 3 مہینے وہاں رہنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں پدمنی مل گئی۔ وہ ایک سنسان علاقے میں چلہ کاٹنے جا رہی تھی۔ اس نے بابا جی کو بتایا کہ وہ کالا جادو سیکھنے کے لیے چلے کاٹ رہی ہے۔ بابا جی کو اس پر بے حد غصہ آیا اور کہا، پدمنی، کیا تو کالے پجاریوں کی طرح شیطان کی پیروکار بننا چاہتی ہے؟ پدمنی ایک خوبصورت عورت تھی، مگر اسے پراسرار علوم سیکھنے کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے بابا جی سے کہا، پربھو، میں ان علوم کو ایک شرط پر چھوڑ سکتی ہوں۔ شرط کیا ہے؟ بابا جی نے دریافت کیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور مجھ سے اپنے عملیات کی تربیت دیں۔ یقین کریں کہ میں آپ کی داسی بن کر رہوں گی۔ بابا جی پدمنی کی باتوں میں آ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر نمولیاں آ گئے۔ پدمنی کے لیے بابا جی نے گاؤں سے باہر ایک مکان بنوا دیا جہاں وہ رہنے لگی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بابا جی نے پدمنی کو کبھی بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی تھی اور نہ ہی پدمنی نے اسلام قبول کرنے میں دلچسپی لی تھی۔ بابا جی نے پدمنی سے اس کے دھرم کے بارے میں بھی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ اسے اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ دبی زبانوں میں کہتے تھے کہ پدمنی نے بابا جی کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لیا ہے۔ اس دوران مہاراجہ نیپال نے بابا جی کو نیپال میں بلا لیا اور انہیں کچھ عرصے کے لیے وہاں رہنے کے لیے کہا۔ بابا جی 4-5 سال بعد نمولیاں لوٹے تو اس بار وہ اپنے ساتھ خاصی دولت لے کر آئے تھے۔ انہوں نے یہ دولت اپنے خاندان کے علاوہ پورے گاؤں کی ترقی کے لیے خرچ کر دی۔ پدمنی نمولیاں میں ہی رہ رہی تھی، وہ مندر میں باقاعدگی سے جاتی تھی۔ اس کی بعض حرکات سے گاؤں کے مسلمان نالاں تھے۔ انہوں نے بابا جی کو بتایا کہ پدمنی مسلمان عورتوں کو توہم پرستی میں مبتلا کرتی ہے اور ان کے مسائل حل کرانے کے لیے مال بٹورتی ہے۔ بابا جی نے جب تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ پدمنی کالا جادو سیکھنے کے لیے قبرستان میں بھی جاتی ہے، لیکن کوئی گرو نہ ملنے کے باعث وہ ابھی تک کسی قسم کا علم حاصل نہیں کر پا رہی۔ بابا جی نے پدمنی کو طلب کیا اور گاؤں والوں کی شکایات اس کے سامنے رکھ دی تو وہ صاف مکر گئی۔ بابا جی نے اس رات ترتوش کو پدمنی کی جاسوسی پر مامور کر دیا۔ اس نے بابا جی کو مطلع کر دیا کہ پدمنی طاغوتی قوتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ جانے کیا بات تھی کہ بابا جی پدمنی کو راہ راست پر لانے کے لیے سنجیدگی اختیار نہیں کر رہے تھے، البتہ انہوں نے پدمنی پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو تنگ نہ کیا کرے ورنہ وہ اسے سزا دیں گے۔ پدمنی نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ بابا جی اس کے ساتھ سختی نہیں کر رہے، لہٰذا وہ ہر دھرم عورت اور کھل گئی اور اس کی شرارتوں نے گاؤں کے مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا۔ بابا جی پدمنی کی شرارتوں سے باخبر ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں مہاراجہ نیپال ایک بار پھر بیمار پڑ گیا اور انہیں نیپال جانا پڑا۔ مہاراجہ نیپال اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ بابا جی نے مہاراجہ سے کہا کہ وہ ولی عہد کو راج سنگھاسن پر بٹھا دیں، لہٰذا شمشیر سنگھ کو مہاراجہ نیپال بنانے کے بعد بابا جی نمولیاں واپس لوٹ آئے۔ ان کے آتے ہی پدمنی کی شکایتوں کا انبار ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بابا جی نے پدمنی کے معاملے میں سختی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے بلا کر کہا، پدمنی، میں نے تمہارے معاملے میں بہت نرمی برت لی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم شرارتوں سے باز آ جاؤ گی، مگر تم نے میری رعایت سے فائدہ اٹھا کر گاؤں کے لوگوں کی زندگی وبال کر دی ہے۔ اب تم ہی کہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ بابا جی کی بات سن کر پدمنی رونے لگی اور مکر کر بولی، بابا جی، گاؤں والے تو مجھ سے جلتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں جیون بھر آپ کی داسی بن کر یہاں رہوں۔ لیکن اب تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بابا جی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بابا جی، میں آپ سے الگ رہ کر جی نہیں سکوں گی۔ پدمنی نے پینترا بدلا اور کہنے لگی، اگر آپ نے مجھے اپنے سے الگ کیا تو میں آتما ہتیا کر لوں گی۔ بابا جی سوچ میں پڑ گئے، پھر میں کیا کروں؟ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں یہاں رکھ سکتا ہوں۔ بابا جی کو پدمنی سے غیر محسوس طریقے سے لگاؤ بھی تھا،
لہٰذا انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یہ سن کر پدمنی کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور وہ بولی، باوا جی سرکار، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مگر آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے عملیات کی طاقت بخش دیں۔ باوا جی اب عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے۔ گلشیر کے علاوہ اور بھی ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کی اولاد عملیات اور جوتش سیکھنے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، البتہ ان کے مسلسل اصرار اور سختی کے باعث گلشیر نے کچھ علوم سیکھ لیے تھے۔ باوا جی چاہتے تھے کہ ان کے علم کی قندیل روشن رہے، لہٰذا انہوں نے پدمنی سے ایک عجیب و غریب وعدہ لیا۔ بظاہر تو باوا جی نے اپنے علم کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے پدمنی کا سہارا لیا تھا، لیکن اس لمحے وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس علم کو وہ پدمنی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ان کی نسلوں کو کن مصائب سے دوچار کر دے گا۔ باوا جی نے ایک ہندو اور کالے علم کی پجارن عورت کا بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ باوا جی نے پدمنی سے وعدہ لیا، پدمنی، میں تجھے عملیات کا درس دوں گا، مگر تم وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں تک اس علم کو منتقل کرو گی۔ پدمنی نے وعدہ کر لیا۔ بالآخر باوا جی نے پدمنی کو عملیات اور جوتش کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ 1 سال بعد انہوں نے پدمنی کو ایک بڑے چلے کے لیے آمادہ کیا اور اسے لے کر جنگل میں چلے گئے۔ پدمنی 1 ہفتے تک وہاں چلہ کشی کرتی تھی۔ باوا جی اس چلے کے دوران پدمنی کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ پدمنی اس چلے سے باہر آنے کے بعد بہت سی پراسرار قوتوں کی حامل ہو جاتی۔ بدقسمتی سے پدمنی جب چلے کی دوسری رات پوری کر رہی تھی تو انہیں نیپال سے بلاوا آ گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ مہاراجہ نیپال اس دنیا سے سدھار گیا ہے، لہٰذا اس کی رسومات میں شرکت کے لیے فوراً نیپال پہنچے۔ باوا جی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے 2 موکلان کو پدمنی کی حفاظت پر مامور کر کے نیپال چلے گئے۔ ابھی وہ نیپال پہنچے ہی تھے کہ ان کے موکلان نے انہیں اطلاع دی کہ پدمنی ایک عمل کو الٹا پڑھنے کی وجہ سے طاغوتی قوتوں کے ہتھے چڑھ کر مر گئی ہے اور شیطانی قوتوں نے اس کی لاش کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ حکیم شمشیر محمد سدھو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کے لیے تباہی و بربادی کا گھڑا کھود ڈالا تھا اور سب سے پہلے میرے والد کو پدمنی جیسی خون آشام اور زہریلی بدروح کے سپرد کر دیا تھا۔ میرے دادا کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر تقدیر نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی۔ اس زمانے میں تحریک پاکستان عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میرے دادا نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اپنے علاقے میں تحریک پاکستان کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ نمولیاں اور گرد و نواح کے دیہات میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ ہندو اور سکھ ہمارے مزارے تھے، مگر حکیم شمشیر سدھو کی تحریک پاکستان میں شمولیت نے مزاروں اور علاقے کے بااثر سکھوں کو ان کے خلاف کر دیا تھا۔ تقریباً 1 صدی سے ہمارے خاندان کی اس علاقے میں حکمرانی تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے زمیندار اور مزاروں کو اب اپنی دشمنیاں نکالنے کا موقع مل گیا۔ میاں صاحب تو اپنے بھائی کے ساتھ فوج میں شامل ہونے کے بعد برما بھیج دیے گئے تھے۔ 1 سال بعد جب وہ نمولیاں آئے تو دادا نے ان دونوں کی شادیاں کر دی، لیکن فوج نے انہیں جلد ہی دوبارہ طلب کر لیا اور وہ 1945 میں ایک بار پھر برما چلے گئے۔ ان کے جانے کی کچھ ہی دنوں بعد میرے دادا پراسرار حالات کا شکار ہو گئے۔ پدمنی طاغوتی قوتوں کی حامل تھی۔ اس کی آتما کی شیطانی خواہشیں پوری کرنا میرے دادا کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ایک بار غلطی کر چکے تھے، لہٰذا اس غلطی کا بار بار اعادہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اب پدمنی کی آتما کو جب تک جلا نہیں دیا جاتا یہ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں انتہائی سرگرم ہونے کے باعث میرے دادا باوا جی کی گدی پر کئی روز تک نہ بیٹھ پائے تھے۔ اس اثنا میں پدمنی نے حویلی میں اپنی نحوست پھیلا دی اور سب سے پہلے ہماری دادی اس کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری پھوپھیاں اور چچا اور گھر کے بچے بیمار پڑنے لگے۔ دادا تو پہلے ادویات سے ان کا علاج کرتے رہے، مگر جب گھر میں 1-2 اموات ہو گئی تو انہوں نے چوکی لگا کر حالات معلوم کیے۔ تب ان پر انکشاف ہوا کہ یہ سب پدمنی کی شرارتیں ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ جس روز میرے دادا نے پدمنی کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا اس رات انہیں ہوشیار پور میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑے شروع ہو چکے تھے اور مسلمان نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا تھا، لہٰذا دادا اور ہوشیار پور کے چند اور بااثر زمینداروں نے اپنی ایک یوتھ فورس بنانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت وہ ہندوؤں اور سکھوں کی فتنہ بازیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ حکیم شمشیر سدھو کو ایک رات 2 محاذوں پر لڑنا تھا۔ یہ نوچندی رات تھی، لہٰذا انہوں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہوشیار پور چلے جائیں گے اور شام ڈھلے ہی واپس آ جائیں گے۔ جو سیاسی معاملات رات کو نپٹائے جانے تھے انہوں نے انہیں پہلے وقت میں انجام دینے کا ارادہ کیا اور ہوشیار پور کی طرف روانہ ہو گئے، مگر بدقسمتی سے ان کا منصوبہ فاش ہو گیا۔ وہ جب مالپور پہنچے تو انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تھانے والوں نے سپہر کے وقت انہیں رہا کر دیا اور کہا کہ انگریز سرکار کے حکم کے مطابق اب وہ اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر گاؤں سے باہر آئے تو انہیں غداری کے الزام میں قید کر لیا جائے گا۔
میرے دادا گاؤں آئے تو انہیں شدید رنج اور افسوس تھا کہ یوتھ فورس کا منصوبہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اس جھلاہٹ میں انہوں نے پدمنی کو قابو کرنے کے لیے اپنے ساز و سامان تیار کیا اور رات کو قبرستان میں بابا جی نہال شاہ کی قبر کے پاس چلے گئے۔ تقریباً 6-7 مہینے کے تعطل کے بعد وہ چوکی لگا رہے تھے۔ چوکی لگانے کے بعد جب وہ پڑھائی کرنے لگے تو ماں نے انہیں خیال آیا کہ انہوں نے پدمنی کی آتما کو قابو کرنے کے لیے جو خوشبویات پاس رکھنی تھیں وہ لانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے چوکی کا سامان لپیٹا اور حویلی سے خوشبویات لینے روانہ ہو گئے، مگر جو ہی قدم قبرستان سے باہر رکھا ان پر ایک برق سی گری۔ حکیم جی نمسکار۔ پدمنی اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا حرام زادی، تو نے میرے ہی گھر والوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ میرے دادا غصے میں تپتے ہوئے بولے، حکیم جی تم بابا جی نہال شاہ تو ہو نہیں کہ جن کا میں ادب بھی کروں اور ڈروں بھی، لہٰذا یہ بھول جاؤ کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی، میں تو خود تمہاری موت ہوں۔ پدمنی زہر آلود لہجے میں کہنے لگی، پدمنی تو نے بابا جی کو وچن دیا تھا کہ تو ان کے علم کی حفاظت کرے گی اور ان کی نسلوں تک یہ علم پہنچائے گی، مگر تو مجھے اور میرے خاندان ہی کو مارنے پر تل گئی ہے۔ میرے دادا نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، ہاں میں نے انہیں وچن دیا تھا۔ وہ چیخی، میں ان سے انتقام لینا چاہتی تھی، لہٰذا یہ کہہ دیا کہ میں ان کا علم ان کے خاندان سے ختم نہیں ہونے دوں گی، مگر بابا جی میرے انتقام کو نہ سمجھ سکے۔ میں آج بھی ان کی داسی ہوں، مگر میرا انتقام اپنی جگہ ہے۔ تم نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ تمہارے باغی بیٹوں کو واپس لے آؤں اور انہیں یہ فن سیکھنے پر مجبور کروں، مگر حکیم جی ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تمہیں تقاضے پورے نہ کیے نہ میں نے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے انسانی خون پلا کر میری کمزور آتما کو پروان چڑھاتے۔ جب تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں نے تمہاری بیوی اور بچوں کا خون پی کر اپنی شکتی بڑھانی شروع کر دی۔ اگر تم آج بھی مجھے انسانی خون پلا دو تو میں تمہاری پجارن بن کر تمہاری رکشا کروں گی۔ میرے دادا اسے شیطانی خوراک مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ بات بھی یاد تھی کہ بابا جی نہال شاہ نے وفات سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ عملیات کے دوران کبھی ایسی شیطانی حرکت نہ کرنا جس سے نوری علم کی پاکیزی ختم ہو جائے۔ بابا جی نے زندگی میں بے شمار کالی چڑیلوں اور بدروحوں کو ختم کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی انسانی خون اور پلید اشیاء استعمال نہیں کی تھی۔ لہٰذا میرے دادا نے پدمنی سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا اور کہا، پدمنی میں تجھے آزاد کر کے ایک غلطی کر چکا ہوں، اب دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم شیطان کی پجارن، مجھے تمہاری رکشا قبول نہیں۔ میں اب پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لوں، پھر تمہاری خبر لوں گا۔ پدمنی نے یہ سنا تو وہ شعلہ انتقام بن گئی اور بولی، حکیم جی تم بہت بھولے ہو، شاید تم یہ بھول چکے ہو کہ ہوشیار پور کے مندروں میں کالے عامل کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ منتر پر منتر پھونک رہے ہیں، مسلمانوں کی شکتی چھیننے کے لیے وہ سکھوں اور ہندوؤں کو ایک کر چکے ہیں۔ کالی کے پجاری جو بابا جی نہال شاہ کے زخم خوردہ ہیں وہ تمہارے خلاف اب کچھ کرنے ہی والے ہیں۔ جانگلی وال میں چڑیلوں کا مسکن پھر سے آباد ہو چکا ہے۔ حکیم جی اب تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہاری شکتی ختم ہونے والی ہے، پدمنی کو کیا قابو کرو گے؟ یہ کہہ کر اس بدروح نے اپنے دونوں بازو کھول دیے اور پھر فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے کہنے لگی، حکیم جی میں جا رہی ہوں، اب تم سے آکاش پر ملاقات ہوگی۔ میرے دادا اپنے موکل کی حفاظت میں حویلی میں پہنچے اور اس رات انہوں نے احتیاطاً پوری حویلی کے گرد حصار قائم کر دیا اور خود سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا آخری پہر تھا جب کسی نے زور زور سے ان کا دروازہ پیٹا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ حویلی کا ایک چوکیدار ہاتھ میں بلم لیے کھڑا تھا۔ میرے دادا کو دیکھتے ہی بتانے لگا، سرکار سکھوں نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ یا اللہ خیر، میرے دادا کے منہ سے نکلا اور وہ اسے کہنے لگے، باقی ملازم کہاں ہیں؟ سرکار وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حویلی کے باہر بندوق چلنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ دادا نے بندوق اٹھائی اور حویلی کی چھت پر چڑھ کر اپنے محافظوں سے کہنے لگے، لڑائی بند کر دو، مجھے ان سے پوچھنے دو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حویلی کی چھت سے نیچے دیکھا تو دروازے کے پاس درجنوں سکھ گھوڑوں پر سوار نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، ان میں کئی چہرے ایسے تھے جنہیں دادا بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میرے دادا نے حویلی کی چھت سے پوچھا۔ ایک سکھ گالی دے کر بولا، اوئے نیچے آ کر بات کر، پھر تجھے بتاتے ہیں کیا چاہتے ہیں۔ دادا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بلوائی ان سے بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے ملازموں سے کہا، یہ لوگ اس طرح واپس نہیں جائیں گے، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر دادا نے بندوق میں کارتوس ڈالا اور حملہ آوروں سے کہا، دیکھو میں خون بہانا نہیں چاہتا، تمہاری شرافت اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ دادا ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ یکایک انہیں اپنے کاندھوں پر بوجھ سا محسوس ہوا اور انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔
اس لمحے دو باتیں ہوئیں۔ نیچے کھڑے سکھوں نے اوپر کی طرف فائر مار دیا تو چھت کے کنارے پر کھڑا حویلی کا ایک ملازم چیخ مار کر چھت سے نیچے جا گرا۔ دادا نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو پدمنی انہیں اپنی خون آشام نظروں کے حصار میں لیے کھڑی نظر آئی۔ پدمنی تو؟ میرے دادا کے منہ سے نکلا۔ حکیم جی، تمہارا سمے آ گیا ہے، وہ دیکھو نیچے کالی کے پجاریوں نے تمہاری موت بھیجی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ پدمنی سے بچاؤ کا کوئی عمل کرتے، اس بدبخت نے انہیں اس قدر زور سے دھکا دیا کہ بندوق ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ حویلی کی چھت سے نیچے جا گرے۔ پدمنی کا ایک مکروہ قہقہا گونجا۔ نیچے گرتے ہی میرے دادا کی چیخ سنائی دی تھی، لیکن اس کے فوری بعد سکوت چھا گیا تھا اور روشن مشعلیں یکدم بجھ گئی تھیں۔ اسی لمحے بلوائیوں نے اپنے گھوڑوں کی راسیں کھینچ لی اور جس تندہی سے وہ حملہ کرنے آئے تھے اسی رفتار سے واپس ہو لیے۔ ان کے جاتے ہی حویلی کے دروازے کھل گئے اور گھر کے ملازم اور عورتیں دوڑ کر باہر نکلے۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ کسی نے ایک لالٹین جلائی اور اس کی روشنی میں وہ جگہ دیکھنے لگے جہاں میرے دادا چھت سے گرے تھے، لیکن وہاں حویلی کے ایک ملازم کی لاش تھی۔ میرے دادا حکیم شمشیر محمد سدھو کی لاش غائب تھی۔ سب جہمگوئیاں کرنے لگے کہ لاش کہاں جا سکتی ہے۔ پھر کسی نے اپنا خیال پیش کیا، مجھے شبہ ہے کہ حکیم جی کی لاش کو بلوائی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مگر کیوں؟ کسی نے پوچھا۔ شاید حکیم جی زندہ ہوں گے، تبھی تو وہ انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس بات نے حویلی کے مردوں اور عورتوں کو حوصلہ تو دیا، مگر کئی روز گزرنے کے بعد بھی میرے دادا کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سکھوں کے نرغے میں زندہ تھے یا مار دیے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف سکھوں اور ہندوؤں کی خونی کارروائیاں بڑھنے لگیں۔ میرے والد اور چچا ان حالات سے بے خبر تھے۔ وہ 1946 میں چند روز کی چھٹیوں پر گاؤں آئے تھے۔ میرے چچا تو نمولیاں ہی میں رہ گئے تھے، مگر والد ایک بار پھر برما چلے گئے تھے۔ 3 ماہ بعد چچا واپس چلے گئے۔ تحریک پاکستان میں خاندان کے سارے مرد شامل رہے تھے، لہٰذا پولیس آئے روز انہیں کسی نہ کسی الزام میں گرفتار کر لیتی اور ان میں سے بیشتر افراد سکھوں کے ساتھ لڑائی میں مارے بھی گئے۔ اب پیچھے ہمارے خاندان کے صرف چند مرد رہ گئے تھے۔ میرے نانا اور ماموں سب مردوں سے بڑے تھے، لہٰذا انہوں نے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو ہندوؤں اور سکھوں کی شر انگیزیوں سے بچانے کا فیصلہ کیا کہ نمولیاں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس وقت میرے والد گاؤں میں ہوتے تو شاید یہ آگ اور بھڑک اٹھتی، کیونکہ وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے اور فوج میں پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کے جور و ستم سہنا بڑا مشکل تھا۔ مگر وہ تو پدمنی کی سازشوں کا شکار ہو کر برما میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ نانا اور ماموں کے ارادوں کی بھنک سکھوں اور ہندوؤں کو بھی ہو گئی۔ ان حالات میں نانا نے گھر کے سب افراد کو حویلی میں اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی شخص گاؤں سے باہر نہ نکلے۔ نانا نے اپنے طور پر تو احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی، مگر تقدیر نے ہمارے خاندان کو ایک کڑے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ وہ جولائی 1947 کی ایک خون آشام رات تھی۔ برسات کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ہمارے خاندان کی 2 لڑکیاں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ فسادات کے پیش نظر نانا نے حویلی میں ہی غرفیاں بنا دی تھیں، لہٰذا اب گھر کی خواتین کھیتوں میں نہیں جاتی تھیں۔ مگر ان دنوں برسات کے باعث غرفیاں بھر گئی تھیں اور ان سے تعفن اٹھ رہا تھا اور وہ رفع حاجت کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اس روز میرے نانا اور ماموں سمیت باقی مرد حضرات مالپور میں مسلم لیگ کے ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، جنہیں سپہر تک واپس گھر آ جانا تھا، مگر وہ رات گئے تک واپس نہیں آئے تھے۔ دونوں لڑکیاں کھیتوں سے واپس آ رہی تھیں، بوڑھی ملازمہ ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ابھی گاؤں سے آدھ فرلانگ پر تھی جب پہاڑوں کی سمت سے سکھوں کا ایک جتھا ادھر آتا دکھائی دیا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تیر رہے تھے، چاند بھی نکلا ہوا تھا۔ قرب و جوار کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکیوں نے سکھوں کا جتھا دیکھتے ہی گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ سکھوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، لہٰذا گھوڑے کھیتوں میں ڈال دیے۔ دھان کی فصل کے لیے تیار کھیتوں میں بارشوں کا پانی کھڑا تھا، اس لیے گھوڑے تیز رفتاری سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لڑکیاں گاؤں کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ اسی دوران گاؤں کے مندر کا پجاری اپنے چیلوں کے ساتھ پوجا پاٹ کے لیے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بابا جی نہال شاہ کے خاندان کی 2 لڑکیاں بدحواسی میں گاؤں کی طرف آ رہی ہیں تو اس کی شیطنت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے چیلوں کو اشارہ کیا، دیوتاؤں نے اپنی بھیٹ بھیج دی ہے، جاؤ انہیں پکڑ لو۔ پجاری کے چیلے پہلے تو حیران ہوئے اور پجاری سے پوچھا، گرو، چودھریوں کی لڑکیاں ہیں، انہیں پکڑ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ پجاری نے غصے سے انہیں دیکھا اور دہاڑا، بدبختوں، تم کن چودھریوں کی بات کر رہے ہو؟ اب تو ہم یہاں کے مہاراج بننے والے ہیں، بٹوارہ ہونے والا ہے اور اب ہمیں دیوتاؤں کے ان دشمنوں سے نجات پانے کا موقع مل رہا ہے۔ ان لڑکیوں کو پکڑو، ہم انہیں کالی ماتا کی بھیٹ چڑھائیں گے۔
لڑکیاں پجاری اور اس کے چیلوں کو دیکھ کر رک گئی تھیں۔ انہیں یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ گاؤں کا پجاری انہیں سکھوں سے بچانے کے لیے غیبی مدد بن کر آ گیا ہے۔ مگر جب پجاری کے چیلوں نے انہیں پکڑ لیا تو انہوں نے پجاری سے التجا کی، پنڈت جی، خدا کے واسطے ہمیں بچاؤ، سکھوں کا جتھا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پجاری یہ اطلاع سن کر شیطانی رقص کرنے لگا اور خباثت سے بولا، چودھریوں کی عزت سکھوں کے حوالے کر کے بڑا مزہ آئے گا۔ اب ہم تمہیں کالی ماتا کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے بلکہ اپنے سکھ متروں کے حوالے کریں گے۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں نے چیخو پکار شروع کر دی، لیکن پجاری کے چیلوں نے کپڑے ٹھونس کر ان کے منہ بند کر دیے۔ اس اثنا میں سکھوں کا جتھا وہاں پہنچ گیا۔ آؤ آؤ، میں اپنے متروں ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ پجاری ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لو، اپنی امانتیں لے جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں شیطنت رقصاں تھی۔ سکھوں نے پجاری کا شکریہ ادا کیا اور چیختی چلاتی لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ البتہ انہوں نے بوڑھی ملازمہ جو ہندو تھی اسے چھوڑ دیا۔ اس نے حویلی آ کر اطلاع دی تو پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ حویلی میں مرد تو کوئی تھا نہیں، لہٰذا عورتوں نے خاندانی تلواریں بل میں اٹھائیں اور حویلی سے باہر آ گئیں۔ مگر حویلی کے ایک بوڑھے ملازم نے انہیں باہر جانے سے روک دیا اور کہا، خدا کے واسطے تم سب اندر چلی جاؤ، ورنہ باوا جی کے خاندان کا ایک بچہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ حویلی کی عورتوں نے رات روتے اور پہرا دیتے ہوئے گزار دی۔ صبح سویرے کسی نے انہیں اطلاع دی کہ میرے نانا، ماموں اور دوسرے مردوں کو پولیس نے بلوے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس خبر نے پوری حویلی میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ خدشہ تھا کہ سکھ اور ہندو حویلی پر حملہ کر دیں گے۔ گھر کے مردوں کی غیر موجودگی میں حویلی کی حفاظت کیسے کی جائے؟ میری والدہ کی گود میں چند ماہ کی بچی تھی۔ انہوں نے ساری عورتوں اور بچوں کو حوصلہ دیا اور کہا، سب مل کر آیت کریمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ ہم بے قصوں کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ بات سب کے دل کو لگی اور عورتوں نے شام ڈھلے تک آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا۔ اغوا ہونے والی لڑکیوں کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ان کی ماں ہاجرہ، جو رشتے میں میرے والد کی پھوپھی لگتی تھی، آنکھوں سے اندھی اور قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ اس کا خاوند بھی میرے نانا کے ہی ساتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ شام تک جب لڑکیوں کی کوئی اطلاع نہ ملی تو وہ بوڑھی ملازمہ کو ساتھ لے کر باوا جی نہال شاہ کی قبر پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ باوا جی نہال شاہ کے خاندان پر کیا قیامت گزری ہے۔ گاؤں میں ہندو اور سکھ اکثریت میں تھے۔ باقی مسلمان گھرانوں نے چوری چھپے گاؤں چھوڑنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا گاؤں کی گلیوں میں ہندو اور سکھ ہی ہتھیار اٹھائے نظر آتے تھے۔ برسوں تک اپنے گاؤں کے غریب سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھنے والے خاندان کا اب کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھوپھی ہاجرہ گلیوں سے گزرتی ہوئی دہائیاں دے رہی تھیں۔ ابھی وہ قبرستان سے خاصی دور تھی جب گاؤں کے ماسٹر جی کرم چند اسے مل گئے۔ وہ ہمارے خاندان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ انہوں نے جب پھوپھی ہاجرہ کو دیکھا تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور اسے سمجھایا، بہن ہاجرہ، تو اس وقت باہر کیوں نکلی ہے؟ جلدی سے حویلی چلی جا، بھوکے کتے گلیوں میں شکار ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ ماسٹر جی، میں باوا جی کی قبر پر منت مانگنے جا رہی ہوں۔ سکھ میری بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ بہن ہاجرہ، بھگوان نے چاہا تو وہ گھر آ جائیں گی، مگر تو اس وقت حویلی چلی جا۔ مندر کے پجاری نے ہندو اور سکھ نوجوانوں کو بلا کر کہا ہے کہ وہ چودھریوں کو اس گاؤں سے زندہ سلامت باہر نہیں جانے دیں گے، اور تو اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ باوا جی نہال شاہ کی قبر کھود کر ان کی ہڈیاں نکال کر جلا دی جائیں۔ انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ باوا جی نے کالے پجاریوں کو اس گاؤں سے نکال دیا تھا۔ یہ بات سن کر پھوپھو ہاجرہ تڑپ اٹھی۔ ماسٹر جی، انہیں روکو، خدا کے لیے انہیں روکو اور سمجھاؤ کہ باوا جی نہال شاہ کے خاندان نے کبھی آج تک ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ان بے خبروں اور اندھوں کو نیکی کا راستہ دکھاؤ۔ ماسٹر جی، انہیں یہ بھی سمجھاؤ کہ اگر نمولیاں کے بچے کچے مسلمانوں نے اسلحہ اٹھا لیا تو یہاں قیامت برپا ہو جائے گی۔ بہن ہاجرہ، میں انہیں سمجھا چکا ہوں، مگر وہ مجھے بزدل اور دیوتاؤں کا باغی کہتے ہیں۔ یہ سب خونی اور راکشس پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل پولیس گاؤں کے سارے مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لے کر ہر قسم کا اسلحہ اور لاٹھیاں قبضے میں لے لے گی۔ بہن ہاجرہ، تم ان لوگوں کے مکروہ چہرے نہیں دیکھ سکتی جو کسی اندیکھی فتح کے نشے میں جھوم رہے ہیں۔ میری تجھ سے بنتی ہے کہ جلدی سے حویلی چلی جا۔ لیکن پھوپھی ہاجرہ نے ماسٹر جی کی بات نہ مانی اور باوا جی کی قبر پر جا کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی بے جان اور تاریک آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔